अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम सलाम जी सिस्टर। हसन साहब। जी, जी, बोलें, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं इंशाल्लाह? जज़ाकल्लाह, मैं ठीक हूँ। काफ़ी अरसे से आपके प्रोग्राम्स वग़ैरह देख रही हूँ। हुँ, तो अ, ये था कि माशाल्लाह से जो आप ये सारा ये जो काम कर रहे हैं, अ, पर्दा जो उठा रहे हैं और जो समझ जाते हैं, उनके लिए तो आप जो है ना वो एक गाइडेंस है बहुत बड़ी, ठीक है? तो अल्लाह आपको हुँ, इसमें और बरकत दे और तक़वियत दे और आप जैसे अगर उलमा ना होते, तो अभी हक़ सच का पता ना चल रहा था। बजाए ये कि बेसिकली मेरा ताल्लुक तो अहले सुन्नत फैमिली से है, लेकिन मौला अली कहने वाले हैं, अहले बैत का प्यार करने वाले हैं, लेकिन कहीं न माशाअल्लाह। कहीं वो किसी चीज़ का इनकार नहीं करते। लेकिन मैं अब इस चीज़ से दूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हक़ को जाना, हक़ को पहचाना, मौला अली अल्हम्दुलिल्लाह। अलैहिस्सलाम की कुर्बत, चाहत, अहले बैत का मकाम तो कुदरती जीन्स में है, ठीक है? और अब हुँ, जो मेरा तो ये अकीदा है खुल कर के कातिल रज़ी अल्लाह नहीं हो सकते और अहले बैत जैसा कोई हो नहीं सकता। तो मेरा तो खुल कर मैं भी इस चीज़ को करती हूँ और आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिली और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली और कई अहले तशय्युओं से मैं अब जब बात करती हूँ, कहते हैं जी हसन को नहीं सुनना, उसको छोड़ो। पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता, मुझे अभी इतनी सारी चीज़ों का पता नहीं है, क्योंकि शायद हुँ, अब ये लोग मुफ़ाहिमत की तरफ चल पड़े हैं, ठीक है? कि बस हुँ, उनको बोलो, उनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ही अपना अच्छा करते रहो। जब अगर आप हक़ नहीं करोगे, सॉरी मैं टाइम ले रही हूँ, अगर आप हक़ नहीं बात करोगे, तो आप फिर कैसे लोगों को पता चलेगा? मुझ जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? और जो लोग हक़ सच की तलाश में हैं, वो फिर किधर जाएँगे? अगर आप किसी का ज़िक्र ही नहीं करेंगे, किसी के वाक़ये ही नहीं बयान करेंगे, हमारी तारीख़ और मैं आपको ये बता दूँ और जितने भी मेरे इस वक़्त सुनने वाले हैं, मैं उन सबको बता दूँ कि मैं हमेशा से खुद को शियाने अली ही कहती रही हूँ ताकि मेरे से कोई भी जो जिसके चेहरे पे अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुन के ना ऐसा हो जाता है ना तो वो दूर हो जाए। तो मैं हमेशा से ऐसे लोगों को दूर करने के लिए हमेशा से खुद को शियाने अली कहती हूँ, बेशक मैं उनकी चाहने वाली हूँ, फॉलोवर हूँ। तो अगर हक़ कोई बयान नहीं करेगा, तो फिर कातिल भी रज़ी अल्लाह होगा, मक़तूल भी रज़ी अल्लाह होगा, ठीक है? तो हुँ, आपके खिलाफ जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए और उन्हें भी वो इतने बड़े-बड़े आलिम हैं, उन्हें तो बल्कि क्यों वो इस तरह का काम लेते हैं, शियत को खुलकर बयान करना चाहिए, कोई गुनाह नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, अहले बैत का दिफ़ा जो इतनी डिवाइन्स हैं, कायनात जिनके लिए ख़ल्क़ हुई है और इतनी अल्लाह ताला की वो हस्तियाँ, वो क्या शान है बंदे की, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं क्योंकि ना मैं आलिमा हूँ, ना मैं इस तरह का वो इंसान हूँ, लेकिन सोचने का मकाम है कि अगर उनका हक़ मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं जो शियत को मैंने जो जाना है, मैंने शिया से नहीं जाना क्योंकि हर इंसान अपनी किताब को जानता है। मेरी क्योंकि अहले सुन्नत ट्रेनिंग है, तो मैंने अपने साहिह सित्ता, मुस्लिम, बुखारी से ही शियत को जाना और हक़ ज़ारा को बीबी सलामुल्लाह अलैह जो है ना वो मैंने अहले सुन्नत से ही जाना। तो जो लोग मेरे सुन्नी बहन-भाई हैं, वो दिल को तासुब से पाक करके खुले दिल से एक दफ़ा ना वो शिया बन के सोचे, ना वो सुन्नी बन के सोचे। वो बिल्कुल मेरा मैसेज है कि वो एक दफ़ा देखें तो सही कि है क्या? ठीक है? ये हुआ क्यों? आखिर बिल्कुल। तारीख़ लिखी गई है, क्यों नहीं पहचानते? ठीक है? और आप जैसे लोग जो गाइड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो खुलकर दिफ़ा कर रहे हैं, आपको सलाम है और अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तक़वियत मैं दे। आपका खादिम। और हम लोग तो ये शिया सुन्नी के चक्कर में फँसे हुए हैं। ठीक है, इधर तो हमारे सरों के ऊपर जो है ना वो टिकटॉक वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरे साथ एक क्रिश्चियन भाई हैं, वो क्रिश्चियन भाई नहीं कहना चाहिए मुझे, वो क्रिश्चियन हैं, उन्होंने बड़े टफ़ किस्म के मेरे से सवाल कर दिए थे, ठीक है? और मज़े की बात है वो किताबों का रेफ़रेंस अहले सुन्नत से ही देते हैं। मैंने कभी किसी को एथियस्ट को, किसी कादियानी को, किसी क्रिश्चियन को जो है ना अहले तशय्युओ का रेफ़रेंस देते हुए नहीं सुना, ठीक है? वो कहते हैं जी जी, अहले सुन क्या वो हमें मुसलमान नहीं समझते? एक तरफ तो कहते हैं जी आप लोग अक़लियत में, ये मुझे समझ नहीं आती कि नॉन मुस्लिम जो है ना वो इस तरह का तफ़रक़ा क्यों पैदा करते हैं। वो फिर शियत से भी ऐसी चीज़ें साबित करें ना कि जो हैं वो आती हैं क्योंकि शायद अहले सुन्नत की बुक में इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। सोचने का मकाम है। तो मेरे से कुछ सवालात थे तो मैं आपसे करूँगी और सबसे हुँ, पहला जो मैं थोड़ा-सा एक नमाज़ के हवाले से सवाल करना चाहूँगी। देखिए जब हम हसन भाई जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना अहले सुन्नत में ये जैसे जो नमाज़ पढ़ते हैं तो वो शुरू करते हैं नियत के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अल्लाह ये जो है ना कह के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
کے بعد سورہ فاتحہ اور جو بھی سورت پڑھنی ہو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا شیعت میں اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ آپ لوگ نماز کس طرح پہلے سٹارٹ کرتے ہیں؟ نیت کے بعد تو اللہ نماز اکبر یہ کے ہے کہ بعد؟ آپ تکبیر کہنے کے بعد آپ سورہ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی شخص سورہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے. مستحب ہے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مشرکا وما انا من حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. یہ آیا پڑھنا تکبیرۃ الاحرام کے بعد یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. جی، نیت کے بعد یہ مستحب ہے. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گی نچلی آواز سے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر کوئی ایک اور سورہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. مطلب یہ جو یہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک کا پڑھ سکتے ہیں شروع میں؟ منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر دیکھیں، سبحانک اللہم وتبارک اسمک وتعالی جدک، یہ اچھی چیز ہے. یہ آپ کس نماز میں کسی بھی وقت دیکھیں، نماز کے دوران کسی بھی اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی تسبیح پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی جو صحیح ہو، کسی بھی زبان میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں، آپ پنجابی میں، اردو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. جو بھی نماز کے رکوع میں، سورہ سے پہلے، فاتحہ سے پہلے، فاتحہ کے بعد، یہ سب جائز ہے نماز میں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق. اور یہ جملے سبحانک اللہم وتبارک اسمک وتعالی جدک، یہ بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. یہ الفاظ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی ہیں مختلف جگہوں پر، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ تکبیر کے بعد کہنا اس کا کہتے تھے تکبیر کے بعد وہی جو میں نے عرض کیا. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہیے، اچھے الفاظ ہیں، پڑھیں، اس کو منع نہیں ہے. کیونکہ میجورٹی اہل تشیع جو ہیں وہ نیت کے بعد سورہ فاتحہ سے اور سورت ملا کے شروع کرتے ہیں، تو یہ والا اہل سنت پڑھتے ہیں. یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے نہیں. اچھا، دوسری بات ہے سر، قرآن شریف کی جو سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے میں تو اب ظاہر پاؤں کو مسح کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں بغیر کسی وضو کی نیت سے پہلے اپنے پاؤں کو کوئی چھینٹے پڑ گئی، کچھ ہوگی، وہ میں دھو لیتی ہوں، صاف کر لیتی ہوں، پھر اچھی طرح خشک کرتی ہوں، پھر میں وضو کے لیے کھڑی ہوتی ہوں. تو اب میں مسح ہی کرتی ہوں جیسے قرآن شریف میں مینشن ہے. اور سر لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، یوں. تو لیکن اہل تشیع کونی سے ہاتھ تک آتے ہیں اور اہل سنت ہاتھ سے کونی تک دھوتے ہیں. تو کون سا اوتھینٹک وے ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو ہاتھ اہل بیت علیہ کونی تک ہے. السلام نے کوئی بھی چیز اگر دھونا ہونا تو اس کو اوپر سے نیچے تک دھوتا ہے نا، نیچے سے اوپر کوئی نہیں دھوتا، وہ بیوقوف ہوگا جو نیچے سے اوپر کی طرف دھو لے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اسی آیت میں بلے الا جو ہے نا، میں آپ کو الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی المرافق، یہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو قرأت ہے اس میں مع المرافق ہے، یعنی کوہنیوں کے ساتھ، ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ، کوہنیوں کو ملا کر دھونا ہے. اچھا، میں ایک اور شرح بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الا جو ہے عربی زبان میں الا کے صرف کتنے معنی ہیں؟ الا کے 8 معنی مغنی میں بتایا ابن ہشام نے. اچھا، میں آپ کو وہ معنی آپ کو دکھا دیتا ہوں. الا کا صرف مطلب یہ نہیں کہ تھک، یعنی منتہی الغایہ، صرف یہ کہ کسی ڈسٹینس کا جو اینڈ ہوتا ہے، صرف وہی معنی. اور بھی معنی ہیں، ملاحظہ کریں کتاب مغنی لبیب عن کتب العارب لابن ہشام، چاپ المکتبہ العصریہ. میں آپ کو یہاں پہ صفحہ نمبر 88 میں لے کے چلتا ہوں. یہاں پہ صفحہ نمبر 88 ہے الا، کیونکہ آیہ یہ ہے الی المرافق ثم اتم الصیام الی اللیل، انتہاء الزمان، کسی زمانی فاصلے کے انتہا کے لیے. والمعیہ الثانی معیہ، ٹھیک ہے نا. دوسرا معنی کیا ہے؟ معیت کے لیے، معیت. تو یہ اگر الی المرافق بھی ہو نا، جیسے ہماری حدیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس کو اس طرح پڑھتے ہیں مع المرافق. اب الی المرافق بھی کہتے ہیں. الی المرافق، الا جو ہے مع کے معنوں میں آتا ہے، الا مع کے معنوں میں، یعنی ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں کے ساتھ، یعنی کوہنیوں، نہ کہ کوہنیوں تک، کوہنیوں کو مع کوہنیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس میں آغاز جو ہے وہ طبیعی طور پر آغاز، اگر کوئی حدیث نہ بھی ہوتی نا تو آغاز نیچے سے کرنا غلط ہے. آپ اپنے بدن بھی دھوتے ہیں نا،
کوئی بدن اس طرح نہیں دھوتا جسم کو کہ پیر سے شروع کرے اور سر تک دھو لے، ہمیشہ سر سے نیچے، اوپر سے نیچے. تو اسی طرح اور پھر احادیث میں بھی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھونے کا طریقہ بتایا نا کہ ہاتھ پانی ادھر ڈالتے تھے اور پھر پھیرتے تھے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کچھ عوام جو ہے، کچھ لوگ جب ہاتھ دھوتے ہیں نا کونی سے رسٹ تک دھوتے ہیں. رسٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا؟ کلائی تک. یہ غلط ہے. ہاں کلائی تک نہیں دھونا، انگلیوں تک دھونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب دھوئیں گے تو یہاں تک کیمرے کے سامنے یہ اس طرح دھو لیں تاکہ انگلیوں تک دھو لیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کلائی تک وہ غلط ہے، انگلیوں تک دھونا. جی اچھا سر، وہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اہل تشیع کافی اسٹرکٹلی فالو چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیونکہ وہ اب پہلے تو لوٹا وغیرہ ہوتا تھا وہ وضو کے لیے، اب تو ہمارے پاس سنک ہے، غسل خانے، تو پھر بھی وہ ایک ہاتھ سے نا وہ یوں کر کے چہرے کا ہوتا ہے. تو اب کیا کروں میں؟ دو ہاتھ سے ایک ہی دفعہ کر سکتی ہوں یا میں بھی پانی سے سنک سے ایسے ہی کروں؟ مطلب کیسے جو کروں؟ وضو جو ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا وضو ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے یہی وضو شیعوں کو بار بار کر کے دکھایا کہ یہ پیغمبر کا وضو اسی طرح تھا کہ ایک ہاتھ سے پانی اٹھاتے ہیں نا. پرانے زمانے میں وہ ہوتا تھا کہ پانی برتن میں لاتے تھے، وہ کسی بول میں کاسا ہوتا ہے نا، کاسی اردو میں کیا بولتے، کاسا ہی بولتے ہیں، بول کو کاسا ہی بولتے ہیں نا، یا لوٹا وغیرہ جو بھی ہے، اس میں سے پانی اٹھا کے یہاں پہ جہاں پہ آپ کی پیشانی ہے، جہاں پہ بال اگتے ہیں وہاں پہ ڈال کے پھر ایک ہی دفعہ پانی ڈالنا ہے. بعض لوگ 3-4 یہ غلط ہے. ہاں پانی ایک ہی دفعہ ڈالنا ہے، ایک ہی مٹھی پانی یہاں پہ ڈالیں گے، پھر اس کو پھیلائیں گے اپنے ہاتھوں سے اس کو پہنچا دیں گے. ہاں ایک ہی دفعہ کریں گے نا. یہ ایک دفعہ میں نے پانی لیا، ڈال دیا، یہ بس ختم، چہرہ ختم ہو گیا. اور پھر دوسرا پانی لوں گا، ایک اور مٹھی پانی لوں گا، یہاں پہ ڈالوں گا، یہاں تک، یہ سب. پھر تیسرا یہ 3 مٹھی سے پانی. وضو میں 3 مٹھی پانی جو وضو کے اجزاء. وضو سے پہلے وضو کا جزو نہیں ہے. ناک میں پانی 3 دفعہ ڈالنا، منہ میں 3 دفعہ پانی ڈالنا، یہ وضو کا جز نہیں ہے لیکن سنت ہے. پہلے کلی بولتے ہیں نا اردو میں، کلی کرنا. ہاں 3 دفعہ کلی کرنا. ناک میں پانی 3 دفعہ ڈالنا. ناک یہ وضو کا جز نہیں ہے لیکن یہ سنت کر دینا چاہیے. وضو سے پہلے ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، یہ بھی سنت ہے. پہلے ہاتھوں کو کلائی تک دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، پھر ناک میں پانی، یہ پھر اس کے بعد وضو شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے وضو نہیں ہے لیکن وہ سنت ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ چہرہ دھوئیں گے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ، 3 مٹھی پانی سے. 2 دفعہ پانی ڈالنا جائز ہے، سنت نہیں ہے، جائز ہے. 3 دفعہ وہ بدعت ہے. 3 دفعہ ڈالیں گے گناہ. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد سر کی مسح کریں گے، پھر دائیں پیر کی، پھر بائیں پیر کی. سر میں وہ ایک شیعہ عالم ہیں، ان کو ہی دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے پہلے وہ یہ جو اندر کی سائڈ ہوتا ہے پانی ادھر کو ڈالے، پھر دوسرا لے کے پانی ادھر کو ڈالے. بالکل حدیث ہے، اس کی حدیث. پہلے عورت جو ہے اندر، پھر باہر. جی ہاں بالکل صحیح فرمایا. مطلب صحیح ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سر جو مسح کے حوالے سے وہ تھا نا، وہ کونیوں تک کا، اس لیے میں نے سوال کیا تھا کیونکہ قرآن شریف میں پھر نا پاؤں کی انگلیوں سے ٹخنے تک کا مسح ہے، یعنی کہ انگلیوں سے اوپر تک کا. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ اینڈنگ پوائنٹ جو ہے نا یہ ٹخنا ہے. تو اس وجہ سے تھا کہ تک کی اگر بات آ رہی ہے نا تو پھر ہاتھ یہاں سے دھو لینے چاہیے. تو یہ میرا ایک پرسیپشن تھا کیونکہ مسح ہم پاؤں کی ہم سے ٹخنے تک. الفاظ کے معنی ہر جگہ ایک نہیں ہوتے نا، آپ کو بھی پتا. اردو زبان میں ایک لفظ ہے، اس کے آپ مختلف جملوں میں اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح عربی زبان میں تو یہ بہت ہے کہ ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے، لفظ الہ، وہ مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. تو اس طرح، اس لیے کیونکہ سنت میں یہی ہے کہ اس طرح دھویا جائے نا. تو اور وہ الہ کا مطلب معیت بھی ہے، الہ کا مطلب انتہائی فاصلہ بھی ہے. تو جو ہے عرض یہی ہے کہ یہاں پر جب دھویا جاتا ہے تو الہ یہاں پر مرافق کے لیے معیت کے معنوں میں آتا ہے، مع المرفقین. اچھا سر، ایک بہت اہم سوال ہے. ٹخنا کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ ٹخنا، سوری دیکھیں پیر جو ہوتا ہے نا، میں آپ کو ٹخنا میں آپ کو بتاتا ہوں. اینکلٹ، جس پازیب اینکلٹ. نہیں وہ انکل غلط ہے، وہ ٹخنا نہیں ہے. کعبین ٹخنے کو نہیں بولتے. میں کعبین آپ کو بتاتا ہوں. کعبین کس کو بولتے ہیں؟ میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ.
دیکھیں کعبین اس کو بولتے ہیں. یہ شیعہ مولوی بھی اس میں غلطی کرتا ہے نا. یہ دیکھیں اچھا یہ پیر ہے, یہ پیر ہے, یہ جو ہے نا یہ جی ٹخنا یہ نہیں ہے, ٹخنا یہ مجھے نہیں اچھا معلوم ٹخنا کیا ہے اردو میں کعبین. مسا یہاں تک کرنا ہے, مسا یہاں تک نہیں کرنا, یہاں سے شروع کریں گے یہاں تک, ٹھیک ہے نا. یہ اچھا کعبین یہ کعبہ کعب یہ کعب یہ اوکے کعبین یہ. ہاں 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 اچھا میں نے ہم تو تھوڑا اوپر تک لے کر جاتے ہیں وہ ٹخنے تک کا وہ وہ نہیں ہے, وہ کیونکہ ضروری نہیں ہے, ہاں وہ ضروری نہیں, وہ نہیں ہے. ہاں، ٹھیک ہے. اور اچھا دوسری ایک بڑا اہم سوال سجدہ گاہ کے حوالے سے جو رکھتے ہیں وہ مٹی کی ٹکی رکھی جاتی ہے زیادہ تر کہا جاتا ہے کربلا کی ہے, وہ چلے ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس وقت کربلا نہیں ہوئی تھی, اور ہوں، آقا دو جہاں صلاۃ وسلام جو ہیں وہ مٹی پہ بھی نماز پڑھتے تھے, کھجور کی چھال پہ بھی نماز پڑھتے تھے, مطلب اس وقت وہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ ہوں. سنت ہے سجدہ ماتھا جو ہے نا مٹی افضل ہے سجدے کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہ سوال ہے کہ ابھی جو ہے نا میں تو اوپنلی جو ہے میں سچی بتاؤں میں تو ڈائریکٹ فرش پہ نماز پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, میرے پاس ابھی کھجور والی نماز چٹائی نہیں ہے سنت کے مطابق, تو میں ابھی تک سجدہ گاہ میں نے نہیں سامنے رکھا, میں کیوں جھوٹ بولوں, میں کیونکہ ڈائریکٹ فرش پہ پڑھ لیتی ہوں, تو میں اس وقت پھر سجدہ گاہ نہیں رکھتی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو سجدہ نہیں تھا, وہ مطلب ٹکی نہیں رکھی جاتی تھی. تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا سننے والوں کو اور مجھے بھی گائیڈ کر دیجئے کہ اس دیکھیں کا کیا رسول صلی ہے. اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری میں, جعل الارض الارض مسجدا وطہورا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود بنایا, ٹھیک ہے نا. زمین کس جی چیز کا نام ہے؟ زمین پتھر کا نام ہے, زمین مٹی کا نام ہے, زمین ریتی کا نام ہے. جی اور مختلف احادیث میں موجود ہے. ایک مصدق حاکم میں کہ ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا, تو وہ جب اس سجدہ کرتا تھا تو وہ پھونکتا تھا, اس زمین کو صاف کرتا تھا, مٹی ہٹاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ افر وجہ کا یا افلح یا غلام, تو اپنے چہرے کو مٹی پہ لگا دے, یہ مٹی سے دوری نہ کر. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مذہب میں جو بھی چیز زمین کی ہو, پتھر ہو, ریتی ہو, یا کنکر ہو یا مٹی ہو, آپ اس پہ سجدہ کر سکتی ہیں. اسی طرح آپ جو چیز اگتا ہے زمین سے, جو پلانٹس اگتے ہیں نا, لکڑ ہے, پتے ہیں, آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں, مگر یہ کہ وہ کھانے کا چیز نہ ہو. اگر وہ ایسی چیزیں جو کھانے کے, مثلا ایسا پالک ہے, پالک کے پتے پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے, وہ کھانے کی چیز ہے, ٹھیک ہے نا, جو زمین سے اگتا ہو لیکن وہ کھانے کی نہ ہو, وہ آپ. اسی ایڈیبل طرح نہیں. ٹھیک آپ جو ہے کاغذ پہ کر سکتے ہیں, یہ بھی حدیث ہے, کاغذ پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے ان چیزوں پر جو کپڑے کی چیزیں ہیں اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے, اور اسی طرح کھانے کی چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے. کوئی روٹی لگا کے اس پہ سجدہ کرنا, یہ نہیں کر سکتے. کپڑا جو ہے مثلا وہ جو فرش ہوتا ہے نا, قالین وغیرہ گھر میں ہوتا ہے, اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کی جو مٹیریل ہے وہ کپڑے والی مٹیریل ہے. اسی طرح آپ سجدہ نہیں کر سکتے کس چیز پر, کوئی چیز جو معدن ہو, منرل ہو, سونا چاندی یا قیمتی پتھر, عقیق جواہرات, ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے. ان چیزوں پہ باقی ہر چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ جب سجدہ کرتی ہیں, اگر فرش پہ سجدہ کرتی ہیں, فرش کس چیز کا, اگر فرش جو ہے فرش جو ہے چٹائی ہے وہ صحیح ہے. اگر فرش چٹائی نہیں ہے, قالین ہے, فرض کریں وہ پولی ایسٹر کا بنا ہے یا وول کا بنا ہے, اون کا بنا ہوا ہے, تو وہ غلط ہے, وہ سجدہ باطل ہے. تو پھر کاغذ وغیرہ لگا سکتے, کوئی ضرور نہیں ہے سجدہ گاہ لگا دیں, یہ سجدہ گاہ افضل ہے, خاک کربلا افضل ہے. سب سے بہترین جو ہے خاک ہے, مٹی پہ سجدہ کرنا چاہیے نا, مٹی پہ سجدہ کریں انسان. لیکن اگر کوئی نہیں ہے, صحیح. مٹی نہیں ہے, کاغذ پہ سجدہ کریں, لکڑی لگا دیں سجدہ کریں, چٹائی پہ سجدہ کریں, لیکن فرش پہ سجدہ نہ کریں. لیکن سب سے بہترین وہی ہے کہ خاک کربلا پہ آپ سجدہ کریں. جی صحیح جزاک. اچھا وہ کیونکہ وہ مرزا انجینئر ہے نا, اس نے کہا کہ جو ہے نا سجدہ 7 چیزوں سجدے کے جو ہے نا 7 پرائز ہے, ماتھا, آپ کے دونوں گھٹنے, آپ کے یہ دونوں ہتھیاں, اور آپ کے جو پاؤں کے جو تھمبز ہوتے ہیں نا, بڑے والے ٹوز, وہ 7 چیزیں ہوگی. تو کہتا ہے پھر اگر اس طرح کی بات ہے تو صرف اہل تشیع جو ہیں وہ صرف سامنے سجدہ گاہ رکھ رہے ہوتے ہیں. اگر مٹی کے اوپر افضل ہے تو پھر وہ 7 اور ٹکیاں بھی ہاں انہیں رکھنی چاہیے. تو اس طرح
کہا کہ وہ اس نے اس بکواس چیز کا کو دیکھیں ہاں تو سجدے میں وہ دیکھیں جو چیزیں واجب ہیں وہ بگ ٹوز نہیں ہیں، بگ اگر ٹوز ہیں، ٹوز پیر کے جو انگلیاں ہیں نا، پیر کی انگلیاں زمین پہ رکھ دیں، یہ ہے وہ صرف اچھا شرط نہیں ہے کہ ٹوز کے علاوہ اگر کوئی اور لگے تو وہ حرام ہے، نہیں، ٹوز لگا دیں زمین پہ، یہ سجدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ناک بھی ہے، ناک بھی اس کا بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کی حدیث ہے نا ہمارے پاس، یہ ٹوز وغیرہ کی نہیں ہے کہ آپ ٹوز یا اپنے جو ہتھیلی ہے یا گھٹنے ہیں یہ بھی آپ نے مٹی پہ رکھنا ہے، کپڑے پہ نہیں آ سکتے، یہ نہیں ہے، لیکن اس ماتھے کے لیے جو سجدے کا جو اصل چیز ہے نا، چہرہ زمین پہ رکھنا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ اصل جو تذلل ہے اللہ کے سامنے، جو انسان اپنے آپ کو تحقیر کرتا ہے، اپنی نفس کی تصغیر کرتا ہے، انسان کہتا ہے میں چھوٹا ہوں، میں ذلیل، میں گناہ گار ہوں، میں تیرے عزت کے سامنے میں ایک حقیر روسیا ہوں، تو یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ گھٹنے زمین پہ رکھنے سے نہیں ہوتا، یہ چہرہ زمین پہ رکھنے سے ہوتا ہے، چہرہ مٹی پہ رکھنے سے ہوتا ہے نا، یہ چہرہ جو انسان کے بدن میں سب سے عزیز ہے، گھٹنا عزیز نہیں ہے، جو آپ کے جو ٹوز ہیں، پیر کے انگلیاں ہیں، یہ عزیز نہیں ہے، ان کی کوئی کیا، اصل چیز جو ہے وہ آپ کا ماتا ہے، یہ ماتا چہرہ عزیز، جب آپ اس کو مٹی پہ رکھتے ہیں اور مٹی پہ آپ اس کو رگڑتے ہیں تو اس سے تذلل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مستحب ہے کہ انسان ناک کو بھی مٹی پہ وہ رگڑ لے سجدہ کرتے وقت۔ یہ تو ہو گیا۔ اچھا سر، ابھی کچھ جو ہے نا وہ کرسچن لوگوں کی طرف سے بڑے سخت سوالات کیے گئے تھے، یہ تو میں نے اپنی کنفیوژن آپ سے تھوڑا سا علم لینا چاہا۔ باقی یہ ہے کہ سر بڑے سخت قسم کے سوال انہوں نے کیے، سورہ محمد کے حوالے سے آیت نمبر 19 کے اوپر وہ کویسچن انہوں نے اٹھا دیا، ٹھیک ہے، بہت بڑا، کہ جو ہے بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پوری وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں انہوں نے نا اسپیسیفائی کر دیا اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مومن مردوں اور مومن، ہم تو اس میں مسلمان تو یہ فلسفہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی حکم آیا، جو بھی کچھ کیا، وہ امت کے لیے، وہ ہمارے لیے، ہم اپنے ایمان سے اس چیز کو سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں سمجھتے کہ وہ گناہ گار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ گناہوں کی معافی مانگیں، لیکن کرسچنز نے یہ سوال کیا کہ تم ایسے رسول کو کیوں مانتے ہو کہ جس کو اللہ قرآن میں گناہ گار کہہ رہا ہے؟ میری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، میں نے کہا بھائی تم یہ ایک بکواس قسم کی بات کر رہے ہو، ہمارا ایسا کوئی فلسفہ نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہ کرتے تو آج ہمیں استغفار کی تلقین کون کر رہا ہوتا؟ تو جو ہمیں تو یہ فلسفہ، لیکن چونکہ کافر ہے وہ یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر انہوں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 جو ہے جس میں وہ پورا واقعہ ہے کہ آیت نمبر 37 اگر آپ دیکھیں سورہ احزاب کی، کہ وہ جو نکاح والا معاملہ تھا، اور پھر جس میں مفہوم میں پڑھ رہی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ مجھ سے تمہیں ڈرنے کا حق رکھنا چاہیے، وہ آپ دیکھیے گا، آپ دیکھیے بھی، تو اس میں انہوں نے دوسرا سوال اٹھا دیا کہ ڈر تو شرک ہوتا ہے، تو تم ایسے رسول کو نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ میں 10 دفعہ وہ کرتی ہوں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ تم ایسے پیغمبر کو کیوں مانتے ہو، ٹھیک ہے، جو ڈرتا ہے اور جو نعوذ باللہ من ذالک شرک کرتا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور پھر تیسرا انہوں نے سورہ تحریم کو لیا، ٹھیک ہے، وہ چلیں حلال اور ابھی میں حرام والا ہے، جواب وہ دیتا ہوں آپ کا، چلیں آپ بولیں، سورہ تحریم کا بھی بولیں، اچھا سوری سر، بولیں جی جی بتائیے، تو اس میں عصمت انبیاء کے حوالے سے یہ تھوڑا سا آپ یہ جو ہے نا یہ بتائیے، دیکھیں ہم تو اپنے قرآن عقیدے سے، مجید، یہ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں کہ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصود نہیں ہیں، دوسرے لوگ مقصود ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ٹھیک ہے، جیسے آپ مثلا آپ کسی شخص سے کہتے ہیں لیکن کوئی اور مقصود ہوتا ہے، مثلا آپ گھر میں کچھ افراد ہیں جو بدتمیز ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کسی کئی جگہ گئے ہیں کوئی بدتمیز، آپ ان کو نہیں کہنا چاہتے کہ آپ لوگ بدتمیز ہو، آپ اپنے بیٹے جو بہت ہی باادب ہے کہتا ہے کہ باادب رہو بھائی، بلند آواز سے بات نہ کرو، اور تم جو ہے مثلا ہر جگہ اپنی نظر نہ دوڑاؤ، لیکن آپ کا مقصد یہ کہ دوسرے سن لیں، مقصود یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا بیٹا اس طرح ہے، یہ تو بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کریم میں اس طرح بہت زیادہ ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ بہت واضح، مثلا سورہ مبارکہ یونس میں فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے
ان آیات پر جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، تو کیا کرو، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، تو یہود نصارہ سے پوچھ لینا۔ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے شک، جبرائیل آتے ہیں سامنے، ان سے بات کرتے ہیں، قرآن لے کے آتا ہے جبرائیل، وہ تو لازمی بات ہے کہ جو بھی قرآن میں شک کرے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس سے خطاب مشرکین سے ہے، پیغمبر ظاہر میں خطاب پیغمبر سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل مقصود کون ہے؟ مشرکین ہے، پیغمبر مقصود نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عام مسلمان قرآن میں شک کرے تو وہ کافر ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل صبح شام آتے ہیں، اس کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ یا مثلا قرآن مجید میں فرمایا کہ سورہ قصص میں فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کافرین کے ساتھ نہ دینا، کافرین کا تم مددگار نہ بننا۔ اور بھائی پیغمبر نے، یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور کفر کی جنگ لڑائی، ہمیشہ دشمنی جا رہی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا ساتھ دیتے، یہ تو اور یا فرمایا ولا تکونن من المشرکین، مشرک نہیں بننا، آپ نے مشرک نہیں بننا، ولا تدع مع اللہ الہا آخر، کسی اور خدا کی پوجا نہیں کرنا۔ تو لازمی بات ہے یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ جو فرمایا سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، اپنی گناہوں کی پوجا کرو۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خطاب مخاطب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مخاطب ظاہر میں پیغمبر ہے، مقصود ہم اور آپ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وللمؤمنین والمؤمنات، اور دوسرے مسلمانوں کی بھی استغفار کیا کرو۔ لیکن ہمارے پاس شیعہ سنی سب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن بغیر گناہ کے، وہ گناہ نہیں ہوتی تھے، صبح شام خود فرماتے تھے انی لا استغفر ربی 70 مرہ، صبح شام وہ بہت سارے استغفار بغیر کسی گناہ کے وہ استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات بہت سارے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو کم سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے عظمت کے لائق نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ ان کے اعمال ہم سب سے اکمل ہے، ان کے عمل میں کوئی نقص نہیں، لیکن اللہ کی عظمت بے نہایت ہے، اللہ کے نعمتیں بے نہایت ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی طاعت کریں وہ کم سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ ان سے کوئی نسجی باللہ کوئی گناہ سرزد ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ نے جو جناب زینب بنت جحش کے متعلق اور زید کے متعلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، کہ آپ اپنے دل میں ایک بات کو چھپاتے تھے اور آپ کو لوگوں سے ڈرتا، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیویوں کے نام بتائے تھے شروع سے، کہ فلان 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 عورتیں آپ کی بیویوں کے بیوی ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے ایک زینب تھی، زینب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کرا دی تھی زید سے۔ زید جو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی طرح تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا تھا، غلام تھا، پھر اپنے پاس رکھا تھا اس کو۔ پھر اس کے والد آ گئے تھے، زید کے والد آ گئے تھے کہ بھئی ہمارا بیٹا یہ اغوا ہوا ہے تو ہمیں دے دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جاؤ، آپ کا بیٹا لے جاؤ۔ والد آ گئے اس کے زید سے کہ بھئی آ جاؤ، ہم آپ اتنے عرصے سے اب لاپتہ تھے، مفقود تھے، اب آپ مل گئے، الحمدللہ مکے میں مل گئے، آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ زید نے کہا میں نہیں جانا، زید نے کہا کہ میں کہاں جاؤں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے اتنا اچھا رکھ رہے ہیں، اتنے میری محبت کر رہے ہیں بیٹے کی طرح، میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ تو زید نہیں گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر کی طرف پالا تھا بہت محبت کے ساتھ، تو پھر وہ ان کی شادی کرا دی اپنی کزن سے، لیکن ان کے آپس میں نہیں بنتی تھی نا، آپس میں ان کے اختلافات ہوتے تھے، ان کی چپکلش ہوتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ زید کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھا کہ زینب ایک دن میری بیوی بنے گی، لیکن وہ چھپاتے تھے، کہنے کی بات تو نہیں ہے نا، یہ ایک بات کہنے کسی کو بتانے کی نہیں ہے، انسان کو حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، اس کے فسادات بھی ہو سکتے ہیں۔ بھئی ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کا خاوند بھی ہے، اب میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میری بیوی بنے گی نا، یہ تو بہت غلط ہے۔ اگر آپ کسی کو پتہ بھی چلے نا کسی طریقے سے، اب ایک پڑوسی کی بیوی ہے یا کسی شخص کی بیوی ہے، وہ آئندہ جا کر ہم سے شادی کرے گی، تو وہ بات بتانے کی تو نہیں، یہ بات چھپانے کی ہے نا۔ یہ جو فرمایا کہ وہ تخشى الناس، یعنی آپ لوگوں سے حیا کرتے ہیں،
آپ لوگوں سے حیا کرتے ہیں، ایک بات کسی کو بتانے کی نہیں ہے، واللہ احق ان تخشا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، یہ اس کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو تو شروع سے جانتے تھے، پھر اس کی طلاق ہو گئی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کی ہے، زینب سے۔ تو اصل ماجرا یہ ہے، تو اس کی کچھ اور بھی تفصیل ہے، ہم جواب دیں گے اگر کسی کو سوال ہوتا تو اس مسئلے پر۔ پھر آپ نے ایک اور آیت بھی پڑھی نا اس کے علاوہ، سورہ تحریم میں وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلداری کے لیے، وہ محبت کے لیے، وہ مذمت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عائشہ حفصہ نے ان کے خلاف کیا کیا تھا، وہ منصوبہ بنایا تھا، سازش کیا تھا ان کو اذیت کرنے کے لیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شر سے بچنے کے لیے کہا کہ اب میں ماریہ کے پاس نہیں جاؤں گا، ماریہ کے پاس نہیں جاؤں گا، ماریہ قبطیہ جو بہت خوبصورت ان کی بیوی تھی، ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے؟ آپ جو ہے آپ نے جو قسم کھایا اس کا کفارہ دے دیں۔ یہ کوئی مذمت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، عطوفت ہے اللہ کی جانب سے۔ بے شک بے شک۔ وہ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 میں وہ تو حلال اور حرام کا وہ کوئی شہد کا تھا، تو محمد وہ جو وہ کہتے تو ہیں رسول کہ جو صلی اللہ انہوں نے علیہ وآلہ خود وسلم نے قسم کھایا کہ نہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا کیونکہ عائشہ حفصہ نے ان کی اذیت کیا، ان کی بہت دل آزاری کیا، تو ان سے بچنے کے لیے فرمایا کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم کھایا۔ تو اللہ کا تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے کیوں قسم کھایا؟ محبت میں، کہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، آپ کی بیویوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا، اور پھر بیویوں کی مذمت اس میں بہت ہے کہ طلاق دینے کی وغیرہ۔ اور پھر فرماتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے کیا کریں، اپنے قسم کا آپ وہ کر دیں، وہ دے دیں، کفارہ دے دیں، اور اپنی بیوی کے پاس جائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو حرام کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص قسم کھا سکتا ہے کہ بھائی میری یہ کنیز ہے، میں کنیز کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ کوئی اب میں نے اپنے آپ پہ حرام کیا نا، یہ شرعی حکم کو میں نے حلال حرام تو نہیں بنایا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز جو شریعت میں جائز ہے، شریعت میں چینجز لاتے تو وہ لازمی بات ہے، وہ ایک قابل مذمت چیز ہے، لیکن شریعت میں چینجز نہیں لائے۔ بھائی فرض کریں میرے گھر میں 10 کمرے ہیں، میری بیوی فرض کریں یا میرے کوئی رشتہ دار مجھے اذیت کر رہا ہے، کہ تم اس کے شر سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں اس کمرے میں کبھی نہیں جاؤں گا، بھائی ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے شریعت میں چینجز نہیں کیا ہے، میں نے خود قسم کہا کہ اس کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کی شرارت سے بچنے کے لیے، کیونکہ گھر میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، مجھے اذیت کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں اس کمرے میں نہیں جاؤں گا، یا میں فلان دکان سے سودا نہیں خریدوں گا، میں فلان یہ کوئی میں نے شریعت میں چینجز نہیں لایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ میں جب بھی اس دکان سے خریدتا ہوں، سامان خریدتا ہوں، تو دکاندار مجھے گالی دیتا ہے یا میرے پیسے مجھ سے زیادہ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں قسم کا میں اس دکان میں نے ابھی سودا نہیں لینا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قسم اس طرح نہیں کہ میں نے حلال کو حرام بنایا، شرعی حکم چینج کیا، یہ جائز ہے انسان کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں ان کی 2 بیویاں عائشہ حفصہ، ان کے ساتھ جھگڑا ہو، لڑائی، منصوبے بنانا کہ تو ماریہ کے پاس نہ جا، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں، نہیں جانا بند کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے شر سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں جاؤں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے شریعت میں چینجز لائے، تو انہوں نے اپنے حق درگزر کیے، جیسا میرا حق ہے کہ میرے گھر میں 10 کمرے ہیں، میں جس کمرے میں مرضی جاؤں، لیکن اگر کسی کے شر سے بچنے، لڑائی سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں اس کمرے میں نہیں جاتا، یا میں کسی بھی دکان سے سودا خریدوں، کپڑے خریدوں نا، لیکن اگر کہیں لڑائی یا جھگڑا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اس دکان سے نہیں لینا، تو اس طرح میرا حق ہے، یہ کوئی حرام نہیں۔ لیکن اگر کسی اس قسم کو توڑنا ہو تو اس کا کیا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے مذمت نہیں کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے حلال کو حرام بنایا، یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی حق سے انہوں نے دستبردار ہو گئے نا، ذاتی حق سے جو ان کے لیے حلال ہے اس سے دستبردار ہو گئے، قسم کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ حق بنتا ہے ان کا۔ کس لیے نہیں کہ کیا یہ کام؟ کیونکہ گھر میں ان کے ساتھ لڑائی ہو رہا ہے، ان کے ساتھ گھر میں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دلداری کے لیے، ان سے اظہار محبت کے لیے کہ اے ہمارے حبیب آپ کو گھر میں ان مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے قسم کو توڑ دیں، اپنے کنیز کے پاس، ماریہ کے پاس چلے جائیں۔ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک کی شان دیکھیں کس طرح وہ آقا دو جہاں صلوات و سلام کو وہ پروٹوکول دیتے اور کیسے اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جائیں آپ جو جانا چاہتے ہیں، تو یہ ادھر ان کا مقام پتہ چلتا ہے بی بی ماریہ کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
یہ میرے سوال جو ہیں یہ وہ جو نان مسلم سنتے ہیں وہ اچھی طرح یہ سمجھ لیں، اور یہ کتنا ایک نیچرل مذہب ہے، کتنی نیچرل ہمارا اسلام ہے. لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کھلے دل سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ میرے سوال میری ذات کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو فضول بات کرتے ہیں. اور پھر عصمت انبیاء کے حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے اور بھی چیزیں خطا یا گناہ کے حوالے سے ہمیں انبیاء کرام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. اور پھر ایک سنن ابی داؤد کی 4449 ایک اپنا کیا نام ہے حدیث ہے، اس حوالے سے میں آپ سے ضرور سوال کرنا چاہوں گی سر کہ وہ تھا کہ یہودی دور تھے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ سنن میں لکھا ہوا ہے. تو محمد صلی اللہ کیا علیہ وسلم نمبر نے ہے؟ فرمایا کہ 4400 کیا 4449 ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو میں تم رات میں سے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میں بالکل مختصر کر کے پڑھ رہی ہوں، فیصلہ کر دیتا ہوں. تو انہوں نے یہ سوال کیا اور میرا بھی یہ سوال ہے کہ کیا شیعہ مذہب میں بھی اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے، اور اگر ہے تو نان مسلمز کا یہ کافروں کا یہ سوال تھا کہ جب تورات سے ہی نبی پاک نے فیصلہ دینا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اپنی شریعت کیوں کنٹینیو کی؟ جب فیصلے ہی تمہارے رسول جو ہے ہماری شریعت سے دے رہے ہیں تو اسی کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، تورا سے کیوں نہیں کنٹینیو کیا گیا؟ شریعت پچھلی کیوں؟ تو یہ آپ تو یہودیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا نا، ایک دوسرے کی بات کو نہیں مان رہے تھے نا. یہودی جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے پاس جھگڑا ہوا تھا، کوئی زنا کا کوئی کیس تھا ان کے ہاں، ان کا آپس میں نزاع جا رہا تھا، اپنے آپس کی جو ان کے علماء تھے ان کی بات کو نہیں مان رہے تھے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تورات پہ ایمان ہے اور جس اللہ نے تورات کو نازل کیا. یہ تو بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں تورات پہ ایمان ہے، ہمیں صرف قرآن پہ ایمان نہیں ہے. بھائی جو بھی مسلمان کہہ دے کہ تورات کو نہ مانے وہ کافر ہے، انجیل کو نہ مانے کافر ہے. ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے ابھی موجودہ جو تورات انجیل اس میں چینجز بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس زمانے میں چینجز کم تھے، بلکہ اس زمانے میں چینجز شاید نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، ان کے زمانے میں جو تورات تھے اس میں لکھے تھے سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی تھیں، امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام کی نشانیاں لکھی تھیں. وہ کیا ایسا پیغمبر آئے گا اس کا اہل بیت ایسا ہوگا، اس کے اہل بیت کے غاصبین اس طرح ہوں گے. تو اس کے بعد علماء نے اس کو ہٹا دیا، یہودیوں نے اس کو ہٹا دیا اور عیسائیوں نے ہٹا دیا. تو وہ تورات تو صحیح ہے، اس پہ ایمان تھا، پیغمبر ہمارا بھی ایمان ہے، وہ جو اصلی تورات ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہودیوں کے لیے، یہودیوں کے اپنی شریعت سے، کیونکہ وہ مسلمان تو تھے نہیں نا، اسی کتاب کو مان رہے تھے، ان کے اپنے شریعت سے حکم دیا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے تورات کا حکم دیا، مسلمانوں کے لیے تورات کا حکم تو نہیں دیا نا. وہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا بھائی، ان کے قتل قتال پتہ نہیں کیا فساد ہوتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ انہوں نے خود آیا کہ بھئی آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہتا ان سے کہ بھئی میری شریعت کو تم قبول کو تم مانتے نہیں تھے اپنے پیغمبر کی شریعت کو. تو ان کے اپنے کتاب سے ان کو فیصلہ سنایا کہ تمہاری کتاب میں اس کا حکم رجم بنتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اپنے بڑے عالم کو بھی انہوں نے بلایا، تو انہوں نے بھی مان لیا کہ بھئی یہ حکم صحیح ہے. یہ ایک مصالحہ تھا. یہ کیا تھا کہ ان کے درمیان جو فساد کا جو کنڈیشن ہے، جھگڑے کا جو کنڈیشن ہے، ان کے درمیان مصالحہ کیا جائے کہ بھئی تمہارے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے تم یہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی شریعت غلط ہے. تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پھر اب سوالات جو ہے مزید انشاءاللہ. جی سسٹر صحیح ہے، کبھی اور صحیح. اوکے اوکے، تھینک یو جی سر، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، بہت مہربانی. سسٹر کا بڑا شکریہ، آپ سب کا بڑا شکریہ.